सूरतुल इखलास मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। आप इन लोगों से कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह एक है। अल्लाह ऐसा बेनियाज है कि वो किसी का मोहताज नहीं और उसके सब मोहताज हैं। उसके औलाद नहीं और न वो किसी की औलाद है और न कोई उसके बराबर है। अल-इखलास इस सूरत का महज नाम ही नहीं है बल्कि उसके मज़मून का उन्वान भी है, क्योंकि इसमें खालिस तौहीद बयान की गई है। इस सूरत का ज़माने नुज़ूल, ये सूरत कब नाजिल हुई है, इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ उन रिवायात की बिना पर है जो उसके सबब नुज़ूल के बारे में मनकूल हुई है। हम उनको सिलसिलावार दर्ज करते हैं। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। इस पर यह सूरत नाजिल हुई। बहवाला तबरानी। नंबर 2, अबुल आलिया ने हज़रत उबय बिन काब के हवाले से बयान किया है कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। मुस्नद अहमद, इब्न अबी हातिम, इब्न जरीर, तिरमिज़ी, बुखारी फित तारीख, इब्न अल-मुंदिर, हाकिम, बैहक़ी। तिरमिज़ी ने इसी मज़मून की एक रिवायत अबुल आलिया से नकल की है जिसमें हज़रत उबय बिन काब का हवाला नहीं है और उसे सही तर कहा है। नंबर 3, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा का बयान है कि एक आराबी ने, और बाज़ रिवायत में है कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। बहवाला, अबू याला, इब्न जरीर, इब्न अल-मुंदिर, तबरानी फिल औसत, बैहक़ी, अबू नईम फिल हिलिया। नंबर 4, इक्रमा ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल की है कि यहूदियों का गरवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जिसमें काब बिन अशरफ और हुबै बिन अख्तब वगैरह शामिल थे, और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए कि आपका वो रब कैसा है जिसने आपको भेजा है। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। बहवाला, इब्न अबी हातिम, इब्न अदी, बैहक़ी फिल अस्माई वस्सिफ़ात। नंबर 5, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि खैबर के कुछ यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि ए अबुल कासिम, अल्लाह ने मलाइका को नूर हिजाब से और आदम को मिट्टी के सड़े हुए गारे से, इब्लीस को आग के शौले से, आसमान को धुएं से और ज़मीन को पानी की जहाग से बनाया। अब हमें अपने रब के मुतालिक बताइए कि वो किस चीज़ से बना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का कोई जवाब न दिया। फिर जिब्रील आए और उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए कि हुवल्लाहु अहद। नंबर 6, आमिर बिन तफील ने हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस चीज़ की तरफ हमें बुलाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की तरफ। आमिर ने कहा, अच्छा तो उसकी कैफियत मुझे बताइए, वो सोने से बना हुआ है या चांदी से या लोहे से? इस पर यह सूरत नाजिल हुई। नंबर 7, ज़हाक और कतादा और मकातिल का बयान है कि यहूदियों के कुछ उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब की कैफियत हमें बताइए, शायद कि हम आप पर ईमान ले आएं। अल्लाह ने अपनी सिफत तौरात में नाजिल की है, आप बताइए कि वो किस चीज़ से बना है, किस जिन्स से है, सोने से बना है या तांबे से या पीतल से या लोहे से या चांदी से,
اور کیا وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، اور کس سے اس نے دنیا وراثت میں پائی ہے، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ نمبر 8، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نجران کے مسیحیوں کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا ہے، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی سورت سنائی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں یہودیوں نے، کبھی مسیحیوں نے اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے سوالات کیے، اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں یہی سورت آپ ان کو سنا دیجئے۔ ان روایات میں ہر ایک میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی، اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب روایتیں باہم متضاد ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں اگر پہلے سے کوئی آیت یا کوئی سورت نازل شدہ ہوتی تھی تو بعد میں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا جاتا، اللہ کی طرف سے ہدایت آ جاتی تھی کہ اس کا جواب فلاں آیت یا سورہ میں ہے، یا اس کے جواب میں وہ آیت یا سورت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جائے۔ احادیث کے راوی اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ جب فلاں معاملہ پیش آیا یا فلاں سوال کیا گیا تو یہ آیت یا سورت نازل ہوئی۔ اس کو تکرار نزول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تکرار نزول کہتے ہیں بار بار کسی آیت کا یا سورت کا نازل ہونا، یعنی ایک آیت یا سورت کا کئی مرتبہ نازل ہونا۔ بس صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورت دراصل مکی ہے، بلکہ اس کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکے کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ کا وہ رب ہے کیسا، کس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ سورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکے میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ احد احد پکارتے تھے۔ یہ لفظ احد اسی سورے سے ماخوذ تھا۔ اس سورت کا موضوع اور مضمون، شان نزول کے بارے میں جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے۔ بت پرست مشرکین ایسے خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، شکل و صورت اور جسم رکھتے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، کوئی دیوی خامد کے بغیر نہ تھی اور کوئی دیوتا بیوی کے بغیر نہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے پوجنے والے اس کا انتظام بھی کرتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کو مانتی تھی کہ خدا انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ مسیحی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصے دار ہونے کا شرف حاصل تھا، حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا، انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا، اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا اور ایک عدد بیٹے یعنی عزیر کا باپ بھی تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست تھے اور سابعی ستارے کی پوجا کرنے والے۔ اس حالت میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی، جب ان کو ایک اللہ کو ماننے کی، ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا،
جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ کمال اور اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا قلع کما کر دیتا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کے صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا۔ اس صورت کی فضیلت اور اہمیت، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور لوگوں میں اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے یعنی توحید کو 4 ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بحوالہ بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی وغیرہ میں اس مضمون کی متعدد احادیث ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ابو ایوب انصاری، ابو درداء، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ، ابی بن کعب، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، ابن عمر، ابن مسعود، قتادہ بن نعمان، انس بن مالک اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہوئی ہے۔ مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں، ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے آخرت۔ یہ سورہ چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا، یعنی قرآن کا 1/3۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور بعض دوسری کتب میں بھی نقل ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرات ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس کا پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا اخبروہ ان اللہ محبہ، ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، یعنی ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر اور کوئی سورت تلاوت کرتے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر اور کوئی سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں، ورنہ میں امامت چھوڑ دوں گا۔ لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آخرکار معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اس سے قبول کرنے میں تم کو کیا چیز روکتی ہے؟ تمہیں ہر رکعت میں یہ صورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے، مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہاں پر سورہ اخلاص ختم ہوتی ہے
اور سورۃ النجم کا آغاز ہوتا ہے۔